Welcome to my channel, and before watching the video, subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीएसएस के सिलसिले में आज थर्ड वीडियो के साथ आपके सामने हैं और डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं और वो इशू ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी एफर्ट जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो रही होती है, जिसकी वजह से उनको कामयाबी नहीं मिलती है। तो कुछ बातें मेरे माइंड में थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने मुझ तक पहुँचाए कि मैम हम ये क्वेश्चन सर से करना चाहते हैं। तो मैं आज उनकी नुमाइंदगी करते हुए सर से वो क्वेश्चन करूँगी कि वो हमें उसमें थोड़ा सा एलेबोरेट करें। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आइंदा हम बहुत सारी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचाएँगे जिनके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सी वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं। और इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस के एग्ज़ाम को बहुत जो है ना वो समझते हैं कि पता नहीं क्या है, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं और या तो वो इतना इसका स्ट्रेस ले लेते हैं, इतनी टेंशन में चले जाते हैं कि वो परफॉर्म नहीं करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो इसको बिल्कुल जैसे बाकी एग्जाम होते हैं उस तरह से ले रहे होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे है कि सीएसएस एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी डेफिनेटली ये मुकाबले का इम्तहान है, तो इसमें कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो इसमें जो एक बात समझने वाली है वो ये है कि स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो एवरेज देखते हैं कि जी 100 लड़के जो हैं जनाब वो आते हैं, तो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी है इतने परसेंट की, अगर इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और इतने बच्चे क्लियर कर जाते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी वो ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा इस चीज़ की बात है कि आप टॉप में कहाँ पे आते हैं। तो बहुत से बच्चे ये इवेल्यूएट करने में काफिर रहते हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको दे हैव टू बी एट द टॉप, बिकॉज अगर वो टॉप पे आएंगे तो उनको अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे, दे वुड बी एलोकेटेड फर्स्ट एंड देन दे विल बी हैविंग गुड ग्रुप्स। अगर वो ये समझते हैं कि जी 1000 में से 5 लड़के होते हैं तो मेरा तो चांस नहीं है, डर जाएंगे, या ये सोचेंगे कि चले ठीक है हम 1000 लोगों में से आ जाएंगे तो बस ठीक है हमारी भी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। दिस इज अ वेरी वेरी कटिंग एज जो है ना, रेदर एज इसमें वो मार्जिन होता है, कटिंग एज एग्जाम है, और इस एग्जाम के अंदर ये है कि यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ये एक बात। दूसरी बात जो थी इंपॉर्टेंट, फियर वाली बात का, कि मैं ये कहूँगा कि यू कैन फियर एनीथिंग, इट इज गोइंग टू हैपन। हम जिंदगी में फियर से ना चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि फियर हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो आपसे पहले इतने लोगों ने किया है जिनके बारे में लोग कहते थे कि पता नहीं सीएसएस करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्होंने किया हुआ आपके सामने, आप देख सकते हैं। और मैं तो आपको डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस किया था, मैंने एक सब्जेक्ट पे नहीं पढ़ा हुआ था, उसके बावजूद भी किया है। तो इसी तरह हमारे बाकी दोस्तों ने भी, बहुत से दोस्तों ने सीएसएस किया है जिनकी सिंपल स्टडीज़ थी, लेकिन ये एक बात मानने वाली है कि वो सारे परसिस्टेंट थे और काम करने वाले थे। तीसरी जो बात आपने पूछी है वो ये पूछी है कि ये बताइए कि ये एग्ज़ाम आम एग्जाम्स की तरह ये डिफरेंट है? नहीं, इस एग्ज़ाम में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इसको बाकी एग्जाम से डिफरेंट बनाती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये एग्ज़ाम एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का एग्ज़ाम है, जिससे मैंने पहले कहा कि आप एकदम बैठ के ये सोच के कि जैसे मैंने बीए का एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इट नीड्स अ प्रिपरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। और वो लोग जो कहते हैं कि जी मैंने पढ़ा कुछ नहीं था, मैंने 4 किताबें उठाई, मैंने एग्जाम दे दिया, वो आपसे झूठ बोल रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि यू हैव टू गो फॉर फुल एकेडमिक ईयर ऑफ स्टडीज, और इसमें आपको कम से कम इतना पढ़ना पड़ता है जितना आप एक प्रोबेबली मास्टर्स के लिए पढ़ते हैं। ये मिनिमम स्टडी है जो आपको सीएसएस के लिए करना पड़ती है क्वालिफाई करने के लिए। एंड इफ यू वांट टू बी अमंग द बेस्ट, इफ यू वांट टू बी एट द टॉप, तो आपको इससे ज़्यादा स्टडी करना पड़ती है। तो इसलिए याद रखें, इट इज़ नॉट एन एग्जाम जो नॉर्मल एग्जाम की तरह आप 2 महीने 3 महीने तैयारी करेंगे, क्राइमिंग करेंगे, पढ़ लेंगे, नहीं। और दूसरी बात क्या है, इट इज एन ओपिनियन बेस्ड एग्जाम। तो आपको यू हैव टू गो फॉर लाइक फॉर्मिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपके पास माइंड में डेवलप नहीं होते हैं, यू कैन नॉट गो फॉर सीएसएस। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कंसेप्चुलाइज करें इस एग्जाम को याद करें जो चीज़ें याद करने वाली हैं, और इस एग्जाम्स को अगर आप
یاد کریں گے, کنسیپچولائز کریں گے اور پراپر ٹائم دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس ایگزام کو کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو آپ نے بات کہی تھی پچھلے انٹرویو میں بھی کہ اگر بچے شروع سے فاؤنڈیشن کے ساتھ چلنا شروع ہوں, اگر پیرنٹس ان کا پہلے سے خیال رکھیں تو ہم یہ ایگزام بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں اور بہتر اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. اسی طرح سے جیسے بھی آپ نے بات شروع کی کہ اسٹارٹ سے کرنا چاہیے, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو میرے پاس آتے ہیں وہ آفٹر گریجویشن مینس جب ایف ایس سی میں کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکا تو اس کے بعد اس نے گریجویشن کیا اور گریجویشن کرنے کے بعد پھر سے جوش اٹھا کہ اچھا مجھے جو ہے وہ سی ایس ایس کرنا چاہیے, تو کیا وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں یا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ میٹرک سے ہی جن کی بیس ایسی بنائی جائے, تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ اسپیشلی میں چاہوں گی کہ آپ پیرنٹس کی رہنمائی کریں, چونکہ بہت پیرنٹس کا بہت رول ہے اس چیز میں کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چلیں اور ان کی بیس بنائیں تاکہ وہ سی ایس ایس کو کوالیفائی کر سکیں. دیکھیے کسی نے کہا تھا کہ جی قسمت ہاتھ کی لکیروں میں ہوتی ہے, تو کسی نے جواب دیا کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے قسمت تو اس کی بھی ہوتی ہے. تو میں اسی طرح کہوں گا کہ بعض لوگوں کو جیسے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے حلق میں یا منہ میں سونے کا وہ چمچ ہوتا ہے, اس کے پاس ان کے پاس وہ ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں. آف کورس وہ پیرنٹس پریولیج پیرنٹس ہیں. اسی طرح سے ہمارے بہت سے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے, ابھی وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ کوئی پریولیج نہیں ہے, جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, جو پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, بعض اوقات اس کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی نہیں آتی ہے اور وہ لمیٹڈ فیسلٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. تو میری ایک ہی بات ہے کہنے کی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز جہاں تک میں جس کو سمجھاؤں, تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ سی ایس ایس کریں, اور اگر وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور وہ اسکول گوئنگ بچے ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ آج سے اخبار پڑھنا شروع کرتے ہیں. آج سے اپنے ارد گرد جو ریٹن مٹیریل آپ کو اویلیبل ہے, رسالوں کی صورت میں اچھے اردو کے معیاری رسائل موجود ہیں, انگلش کے چھوٹی چھوٹی کہانیاں موجود ہیں, وہاں سے سٹارٹ کریں گے تو ان کی نالج میں ایکسپینشن آتی ہے. بعض پیرنٹ بچوں کو انسائکلوپیڈیا لے دیتے ہیں بچپن میں, وہ بہت ایک اچھی بات ہے. اسی طرح سے میٹرک کے بعد تو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ بچوں کو ایسے کمپٹیشنز میں اور دوسرے کمپٹیشن میں جانا چاہیے جس میں ان کی پڑھنے کی اور سیکھنے کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آ سکیں. تیسری بات میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی فار ایگزامپل ایف اے کیا ہوا ہے یا آپ نے بی اے کر لیا ہے, اب آپ اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں, تو آپ اپنے لیے فوری طور پہ اخبار پڑھنا شروع کریں. اخبار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جنرل نالج انکریز ہوتا ہے, آپ کو مختلف فیکٹس معلوم ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں, آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں آپ کی سی ایس ایس کو ایک بہتر اور پائیدار چیز بنانے میں. نارمل ایگزامس کی طرح یہ ایگزام صرف ایک سال کا, جس طرح سے جو پیریڈ میں نے اسپیسیفائی کیا تھا وہ تو انٹینسو اسٹڈی کا کیا تھا. انٹینسو اسٹڈی بہرحال ایک سال کی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کی اگر بیس بنتی رہے, آپ رسالے پڑھتے ہیں, تو رسالوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑا مزے کا رسالہ ہے اردو ڈائجسٹ. اٹس اے ونڈرفل سیارہ ڈائجسٹ, اندر ونڈرفل پیس آف لٹریچر, اور یہ لٹریری رسالے ہیں, پڑھنے والے ہیں. اسی طرح انگلش میں اگر آپ نے, میں نے پہلے بتایا تھا ٹائمز اور نیوز ویک یا دا اکانومسٹ ہے, گڈ میگزینس ہیں, ہیرلڈ ہے, ٹریبیون ہے, آپ کے پاس اخبارات ہیں بہت سے. تو یہ تمام چیزیں آپ آج سے سٹارٹ کریں, یہ گریجولی بلڈ اپ کریں گی آپ کا نالج, آپ کی کیپیبلٹیز کو, اور انشاءاللہ جب آپ اپنا سی ایس ایس کی فائنل تیاری شروع کریں گے تو اس وقت بھی آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. یہی بات میں کہوں گا پیرنٹس سے بھی, کہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آج سے ان کے ٹیچرز کے پاس جائیں, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کروائیں اور پتہ کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون کون سے اسٹیپس ہیں جو وہ لے سکتے ہیں اور وہ ان کے بچوں کے لیے آئندہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے. تو ہم سے جو کوشچن پوچھا جائے گا انشاءاللہ ہم مستقبل بھی جواب دیتے رہیں گے آپ کو, وہ اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ. جی, اس میں جو ڈیلی جیسے روٹین ہوتی ہے, اگر بچے ہیبٹ کر لیں کہ وہ ایک ہوتا تھا, ہم لوگ بھی بچپن میں کرتے رہے کہ ڈیلی جو ہے وہ روٹین, اس کو رات کو لکھنا, ڈائری لکھنا, تھوڑا سا اس بچے میں جو ہے نا وہ رائٹنگ اسکل ڈیولپ ہوتی ہے. اور اگر وہ کوئی اردو کی بکس پڑھتا ہے, جیسے آپ نے ڈائجسٹ وغیرہ بتائے ہیں, تو اس کو وہ اگر انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی زیادہ اس کے اندر سینٹینس میکنگ جو ہے, اس کا سینٹینس اسٹرکچر بھی ٹھیک ہوگا, اس کو ہیلپ ملے گی اس طرح سے بھی. دیکھیے معیاری ناولس جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہمیں اسکولوں میں یاد ہے جب ہم کبھی فرسٹ آتے تھے یا کوئی اچھا کام کرتے تھے تو ہمیں کتاب انعام میں ملا کرتی تھی, اور وہ کتابیں اس وقت ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا, لیکن آج اندازہ ہوتا ہے کہ جو کتابیں ہم نے اس وقت پڑھی تھیں وہ ہمیں آج بھی یاد ہیں, اور وہ ہمارے نالج میں ایک بہت اچھا اضافہ تھی.
ڈیفینیٹلی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو ان کے ارد گرد مطلب لائبریری کوئی اویلیبل ہے، ان کے پاس ان کے اپنے کالج کی لائبریری ہے، اپنے اسکول کی لائبریری ہے، تو اس میں سے ناول لیں، رسالے لیں، پڑھیں. ویڈیوز دیکھنے سے زیادہ فائدہ بہرحال ایکٹیو اسٹڈی کا ہے. ایکٹیو لرننگ، اسٹڈی کرنا، خود پڑھنا از دا بیسٹ تھنگ. ایک اور جو آج کل چیز آ گئی ہے وہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ صرف کمپیوٹر سے آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. یس، کمپیوٹر پہ PDF آپ کو کتاب اویلیبل ہے، باقی کہیں سے اویلیبل نہیں ہے، ضرور پڑھیں، لیکن پراپر ایڈیٹر میں جا کے پڑھیں تاکہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں، وہ آپ کو پرسنلائز کو کر سکیں. کیونکہ ویڈیوز سن کے کوئی بھی آدمی عالم فاضل نہیں بنتا. ڈیفینیٹلی ویڈیوز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، لیکن بیسک آپ کے پاس نالج کتابوں سے آتا ہے. سو یو ہیو ٹو گو فار دیٹ. صحیح. نیکسٹ اس میں یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سے ایسے اسکلز ہیں جو ان اسٹوڈنٹس میں ہونی چاہیے، جیسٹ لائک کوئی انالیٹیکل اسکل ہے یا اور بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکلز بچے میں ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے CSS میں جب کوئی بچہ جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جس بات کے اوپر آج کل جو CSS کی جو ہمارا ہے فیڈرل سروسز کا جو ہمارا ایک رپورٹ آتی ہے بعد میں کہ جی بچوں نے CSS میں کیوں کوالیفائی نہیں کیا، تو اس میں جو سب سے وہ امپورٹنٹ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لیک آف انالیٹیکل اسکلس. اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتا، یا وہ کہتے ہیں جی پریزنٹیشن اسکلس نہیں تھی، یا وہ کہتے ہیں کہ جی پاور نہیں تھی اس کی اس کے آرگومنٹس میں، اس کے آرگومنٹس لاجیکل تھے. اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ تمام چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں. یہ کوئی اس کا کوئی کلیہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جی آپ فلاں چیز سیکھیں گے تو آپ کو آ جائے گی، تو فلاں چیز سیکھیں گے تو آپ کو نہیں آئے گی. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لکھنا شروع کریں. آپ پراپر جب CSS کا اسٹارٹ کرتے ہیں تو the day you start your CSS preparation you must go for writing something جو پورے دن میں آپ نے کیا ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، کوئی خاص آپ نے ٹاپک پڑھا ہے، اس کے اوپر اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ گریجولی یو وڈ لرن دیز اسکلس. اچھا، اچھے آرٹیکلس پڑھیں گے تو اس کے اندر انالیٹیکل آرٹیکلس بھی ہیں، اس میں انالیٹیکل آپ پڑھ لیتے ہیں اور وہ اسکلس بھی آپ سیکھ لیتے ہیں. پراپر اس کی گائیڈنس اویلیبل ہو جاتی ہے آپ کو. فار ایگزامپل آرگومنٹیٹیو اسکلس کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ کے جتنے میگزینس ہیں، آپ کے جتنے ایڈیٹوریلس ہیں، وہ سارے آرگومنٹس کے اوپر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا آپ مزید اس کے اندر آگے بڑھتے جائیں گے، اسی لحاظ سے آپ بہتر ہوتے جائیں گے. آپ کی ہینڈ رائٹنگ اسکلس ہیں، آپ کی پریزنٹیشن اس کے اوپر، اس میں ایک چیز تو ہینڈ رائٹنگ ہے، ایک اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ کے لکھنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ اور پراپر کوچنگ کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اگر پراپر کوچنگ نہیں ہے تو پرابلم آ جاتی ہے، کیونکہ سیلف لرننگ میں یہ چیز نہیں آتی، پراپر کوچنگ کے ساتھ آتی ہے. اور پراپر کوچنگ کے ساتھ یہ چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نارملی تو اکیڈمکس کی شاید ضرورت نہیں تھی، لیکن اب CSS اتنا کمپلیکس افیئر ہو چکا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوچنگ کے لیے، ارلی گائیڈنس کے لیے، پراپر موٹیویشن کے لیے یو ہیو ٹو گو ٹو سم ٹیچرز اور اکیڈمیز، تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ کون کون سی چیزیں آپ لیک کر رہے تھے. پھر یو ہیو ٹو گو فار موک ایگزامس. اور موک ایگزام ایک بہت اچھی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ریٹن اسکلس میں سے کون سی چیزیں کم ہیں. اور وہ موک ایگزامس جو ہیں وہ آپ ضرور دیں، اپنے ٹیسٹ دیں ریگولرلی. اور جو اکیڈمیز ٹیسٹ نہیں کرواتی ہیں یا موک ایگزام نہیں دیتی ہیں ان کو جوائن بھی نہ کریں. تو یہی بات میں کہوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کوچنگ کا کہ ایک اچھا کوچ جو ہے، ایک اچھا استاد بہت ضروری ہے. اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جب تک آپ کے پاس استاد اچھا نہیں ہوگا آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی یہ بھی رہنمائی کریں کہ جو بکس ہیں کس طرح سے بچوں کی سلیکشن کریں، کیا مارکیٹ میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور کس طرح سے وہ یہ جانیں کہ یہ جو کوچنگ ہمیں مل رہی ہے وہ ٹھیک ہے. مینس اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے بچوں کے مائنڈ میں بکس وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ آپ تھوڑی سی آپ رہنمائی کریں. دیکھیے، کوچنگ کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کسی بھی اکیڈمی کو اگر آپ نے جج کرنا ہے تو آپ ان کو جج کر سکتے ہیں ان کے پریویس اسٹوڈنٹ سے پوچھ کے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا ان کے بارے میں کیا رائے ہے. اگر ایک اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جتنا ٹائم بتایا گیا تھا اتنا نہیں پڑھایا گیا، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ریگولر سیشن جیسے میں نے پہلے بات کیا ہے، ہمارے ٹیسٹ نہیں ہوتے، ہمیں موقع ایگزام ہم نے نہیں دیے، اور اگر ایگزام کلیئر کیا تھا تو ہمارے موک انٹرویوز نہیں ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں ایسی اکیڈمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ٹیچر کے پاس جا کے وہاں پہ اس کا لیکچر سننے سے آپ کو
پراپر آپ کی پریپریشن نہیں ہوتی ہے، تو آپ کے پاس اکیڈمی ایسی ہونی چاہیے جس کو لوگ جس کے آپ جو البنائی ہیں جن سے آپ مل سکیں اور آپ کو وہ بتا سکیں کہ دس واز اے گڈ اکیڈمی، وی ہیڈ اے گڈ ایکسپیرینس. کیونکہ سب سے اچھی بات ہے ورڈ آف ماؤتھ. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی قابل اعتماد بات کوئی نہیں ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے بکس اب یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کے لیے 15-16 بکس جو ہیں وہ FPSC کی طرف سے ریکمینڈیڈ ہے. اب یہ سب کتابیں آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک یا دو کتابیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہایت امپورٹنٹ ہے، 90% آف دا کورس کور کرتی ہیں، وہ کتاب تو آپ ضرور پڑھیں. اینڈ آئی وڈ سے کہ جی آپ اگر اچھی کتاب پڑھتے ہیں تو اچھی کتاب آپ کی اوپینین فارمیشن کرتی ہے، اوپینین بناتی ہے اور آپ کو کنسیپٹ ڈیولپ کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں ہے. مارکیٹ میں جو کتابیں اویلیبل ہیں جیسے مثلاً فار ایگزامپل فلاں ٹیسٹ پیپرز یا فلاں گیٹ تھرو گائیڈز اور اس طرح سے، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہیلپ فل ہے. وہ الٹا نقصان کر دیتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو کویسچن فارم کر کے دیتی ہیں کہ جی اس کویسچن کا یہ جواب ہوگا. ہمارے ہاں کویسچن سے زیادہ ٹاپکس کا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ نے ٹاپک تیار کیا، فار ایگزامپل آپ ایک ٹاپک تیار کرتے ہیں، میں اسلامک اسٹڈیز کی بات کر لیتا ہوں فار ایگزامپل. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی میں نے پڑھنا ہے کہ جی اسلام میں زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ کا کویسچن تیار کریں گے تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن اگر آپ سوچیں کہ زکوٰۃ کس طرح سے ایک معاشرے کے اندر چینجز پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ کس طرح سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوشش کر سکتی ہے، زکوٰۃ یا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، زکوٰۃ کس طرح سے ایک مسلمانوں کو ایز اے امہ جوڑ سکتی ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ کی صحیح افادیت اور اس کو کنٹمپریری آج کے زمانے کے چیلنجز سے جوڑ کے جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو یو گو فار ٹاپکس ناٹ فار دا کویسچنس. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اپنی کتابوں سے بھی اور اپنے باقی تمام چیزوں سے بھی ٹاپک تیار کرنا چاہیے تاکہ اس پہ کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کی اس پہ گریسپ ہو اور آپ کی گرپ ہو، بجائے اس کے کہ آپ سمجھیں کہ جی میں نے ایک پرٹیکولر جو ہے وہ کویسچن تیار کرنا ہے تو کچھ بھی چیز اس سے باہر آئے گی تو وہ آپ نہیں کر پائیں گے. تو اکیڈمیز کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، اور بکس کے لیے بھی یہی ہے کہ بکس ریکمینڈیڈ ہوں جو FPSC کی ریکمینڈیڈ بکس ہیں، یا وہ بکس جس کو آپ کے ٹیچرز ریکمینڈ کریں اور ایک سے زیادہ ٹیچر ریکمینڈ کریں کہ دس از دا بیسٹ بک. آئی تھنک یو شوڈ بائی دا سیم بک فار یور پریپریشن، اور وہ آپ کو زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اچھا، اس میں آپ بتائیں کہ سلیبس کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کریں کہ سلیبس کس طرح سے ہوتا ہے، لینتھی ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، اس میں سلیکشن کی جا سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں CSS کا سلیبس تو ایک بائبل ہے، میں فیگوریٹو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو چاہیے کہ سلیبس جو ہے وہ اس کی کاپی کر کے وہ اپنے پاس بیڈ سائڈ پہ رکھیں. ہمارے ایک دوست یہ کہا کرتے ہیں یاسر کہ مجھے بڑی بات پسند آئی کہ انہوں نے اپنے ایگزام کی جب تیاری کی تو وہ بتایا کرتے تھے کہ جی وہ سلیبس میرے پاس پڑھا ہوا کرتا تھا. اینڈ دس از اے ویری گڈ تھنگ. سلیبس از ویری امپورٹنٹ. آپ کو سلیبس ہمیشہ یاد کراتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ آپ کا کون سی چیزیں آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں، کون سی نہیں پوچھی جا سکتی، اور یہ لینتھی ہے. تو کور بکس کی بات میں نے اس لیے کیا ہے کہ کور بکس آپ پہلے پڑھیں، باقی جو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے وہ آپ کو کہیں سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ مٹیریل اٹھائیں، اس کی فوٹو کاپی کریں، فوٹو کاپی کر کے اس کو اصلی کتاب کے ساتھ لگا لیں. کیونکہ اگر آپ اس کتاب کو ایک دو کتابوں سے بڑھانا شروع کر دیں گے اور آپ کو اگر 25-26 کتابیں پڑھنی پڑیں گی تو آپ انفارچونیٹلی نہ تو ریوائز کر پائیں گے صحیح طریقے سے اور نہ پریپریشن کر پائیں گے. لہٰذا آئی وڈ سے گو فار 1 book پر سبجیکٹ اینڈ ان ایکسٹریم کیسز 2 books. جہاں کہ بہت ضروری ہو ایک کتاب دوسری کتاب کو بالکل کمپلیمنٹ نہ کرتی ہو تو پھر 2 کتابیں جو آپ کا 80-90% سلیبس کور کرتی ہوں. باقی آرٹیکلز اگر آپ کو کہیں اور سے ملتے ہیں، کہیں نیٹ سے ملتے ہیں، تو ان کو آپ فوٹو کاپی کر کے اپنی مین کتاب کے ساتھ لگا لیں تاکہ آپ کے پاس ایک ایڈیشنل سورس آف نالج آ جائے اور وہ تمام چیزیں آپ کے پاس ایز اے رہنی چاہیے، مین سورس رہنی چاہیے. تو یہ چیز ہے. اس طریقے سے ہم اچھی کتابیں ڈھونڈ سکتے ہیں، اچھی اکیڈمیز ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں. اچھا، ریڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ اپنے ریڈنگ کیپیسٹی کو کس طرح سے امپروو کریں، کس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے اس کے ساتھ ساتھ باقی اسکلز بھی امپروو ہو سکیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچہ 18 گھنٹے پڑھتا ہے وہ بہت پڑھتا ہے. انفارچونیٹلی یہ اس کے الٹ ہوتا ہے. ہم اسمارٹ اسٹڈی کی بات کرتے ہیں. اسمارٹ اسٹڈی کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ انٹرولس میں پڑھیں اور ہر انٹرول کے بعد بریک دیں
اور جب آپ انٹرولس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ایکٹیو اسٹڈی جو آپ کی ہے وہ 6 to 7 آورز ہونی چاہیے. 6 آورز ایکٹیو اسٹڈی کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 9 سے 10 گھنٹے جو ہے یہ اس ایفرٹ میں لگاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد آپ پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹا پڑھتے ہیں, پھر آپ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. وہ جو بریکس ہیں وہ اس لیے ضروری ہیں کہ جب آپ ایک چیز پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے دماغ کی ایک لرننگ جو ہے نا وہ کیپیسٹی, جب آپ کو لگے کہ آپ تھک گئے تو اس وقت اپنے آپ کو فورس کر کے بعد میں مزید پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں جب آپ کو لگے کہ آپ تھک گئے ہیں 2-4 منٹ کی بریک لے لیں, نماز پڑھ لیں, وضو کر لیں, چائے کا کپ پی لیں, ایک چکر لگا لیں اٹھ کے باہر گھر کا یا گھر کے باہر. بٹ دیٹ از امپورٹنٹ کہ آپ درمیان میں بریکس کرتے جائیں اور آپ مزید پڑھتے جائیں. ایک تو یہ بات ہے, یعنی آپ کا جہاں تک پڑھنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو بھی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اور جو انجینئر ہیں یہ تو کر ہی جائیں گے CSS. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی بچے جو اپنی چیزوں کو دیکھیں, CSS کے اندر ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے لک کا, جس کو لک کی بات کرتے ہیں کہ جی لک بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لک سے زیادہ یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ پرسسٹنٹ کتنے ہیں. تو جتنے بچے بھی پرسسٹنٹلی پڑھتے رہتے ہیں اور جتنے بچے بھی ایکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں اور جتنے بچے بھی اسمارٹ اسٹڈی کرتے ہیں وہ بہتر رہتے ہیں. اس کی ٹیکنیکس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے لیکچر بنائیں گے جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ کہ ہم ایکٹیو اسٹڈی کس طرح کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہم اس کو کس طرح سے ہم اس کو پیریڈ کو ہم اس کو کس طرح سے میکسیمم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر باقی جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں ہماری ان کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا, ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے ریڈنگ کی, تو جو نیوز پیپرز ہیں وہ ہمارے اسٹڈی میں کتنا رول پلے کرتے ہیں, ووکیبلری بلڈنگ میں اور اسی طرح سے سینٹینس میکنگ میں نیوز پیپرز کا کتنا رول ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے نیوز پیپرز کا رول ڈیفینیٹلی ون آف دی بیسٹ ہے یا ون آف دا ٹاپ ریٹنگ تھنگس جو انفلوئنس کرتی ہیں CSS کو. وہ آپ کے نوٹس ہیں اس لیے کہ پاکستان افیئرس کے بارے میں, کرنٹ افیئرس کے بارے میں, جنرل نالج کے بارے میں آپ کو اخبارات سے معلوم ہوتا ہے. اخبارات کی جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اخبارات آپ کو ووکیبلری دیتے ہیں, اخبارات آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں. اب بچے یہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وہ اخبارات کو پورا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پورا پڑھنے والی بات نہیں ہے. اخبارات میں سے آپ نے بیسیکلی ہیڈ لائنس پڑھنی. ہیڈ لائنس میں جو امپورٹنٹ سٹوریز ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں یا انٹرنیشنلی ریلیٹڈ ہے ہاٹ ایشوز سے, وہ پڑھیں اور ایڈیٹوریل پڑھیں. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ بہترین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ منیمم ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو اگر آپ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں تو پھر پورا اخبار پڑھیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اخبار سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ ایڈیٹوریل اور آرٹیکلس یا جو مختلف رائٹرس کی اپنی اوپینین ہے وہ پڑھنے والی ہوتی ہے, وہ ضرور پڑھیں. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا ایڈیٹوریلس کا, تو میں یہاں پر چاہوں گی کہ تھوڑا سا بائیفرکیٹ کریں اور بتائیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کالمس پر زیادہ فوکس کریں یا ایڈیٹوریلس پر زیادہ فوکس کریں. کون سی چیز زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو حالات حاضرہ کے حوالے سے ان کو بتا سکتی ہے, اچھی اوپینین دے سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جہاں تک تو ایڈیٹوریلس کا تعلق ہے تو ایڈیٹوریلس بڑی کیئرفلی کرافٹڈ ہوتے ہیں, بہت ہی کیئر کے ساتھ ان کو لکھا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ اخبار کی رائے ہوتی ہے. اور جہاں تک کالمس کا تعلق ہے تو کالمس جو ڈائیورسیفائڈ ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں. اور اگر آپ کالمس کو دیکھیں تو کالم کے ساتھ ساتھ کالم میں تجزیہ نگاری بھی ہوتی ہے. کالمس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں ٹوٹلی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں آپ کے اپنی اوپینینس کے. لیکن کالمس اور ایڈیٹوریل دونوں پڑھنے کی چیزیں ہیں. اگر آپ ایک کو مس کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو وڈ مس سم تھنگ. ایڈیٹوریل سے آپ اچھی انگلش سیکھتے ہیں, ایڈیٹوریل سے آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح کیئرفل اوپینین دی جاتی ہے, اور ایڈیٹوریل جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ محتاط رہ کے چلتے ہیں. اور اسی طرح سے جو کالمس ہیں یا جو آرٹیکلس لکھے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی اوپینین کو الیبریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ انالیسس کر سکتے ہیں سچویشن کا, کس طرح سے آپ کریٹیکلی ایویلویٹ کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کو. تو یہ اس طرح سے ان کا فائدہ ہوتا ہے. جی ویئرس, آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے بہت ہی یوزفل جو ڈسکشن ہے وہ آپ کے لیے کی, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ
جو انسٹرکشنز جو گائیڈ لائن آپ کو ڈاکٹر صاحب نے دی ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آئی ایم شیور کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنی اسٹڈیز کو بہت بہتر طریقے سے کر سکیں گے، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ کبھی ادھر اور کبھی ادھر جو ہوتا ہے نا ٹکرے مارنا اور بغیر رہنمائی کے اپنی بکس کو جو ہے نا اس کو پڑھتے رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ وہ چیزیں اسٹڈی کریں، ان چیزوں پہ فوکس کریں جس سے آپ سی ایس ایس کے ایگزام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگی، اور وہ پیرنٹس جن تک ہمارا میسج پہنچ رہا ہے ان سے بھی میں کہوں گی کہ جیسے ہم نے کہا کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی ان کی بیس بنائیں، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں، بجائے اس کے کہ وہ گریجویشن کے بعد یہ ڈیسیجن نہیں کہ ان کو سی ایس ایس کرنا ہے، تو شروع سے ہی ان کی بیس بنائیں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب انسان کے طور پر سامنے آ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔